तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने अहदनामे की कुतब में से मुताला कर रहे हैं और आज हम इब्रानियों चौथे बाब की पहली आयत से 10वीं आयत तक मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने तीसरे बाब का मुताला मुकम्मल किया और हमने जाना कि खुदा के कदीम लोग यानी बनी इसराइल के अंदर बेएतकादी थी, लिहाजा उनकी लाशें बियाबान में गिरीं। वो नाफरमान थे और बेएतकाद थे, जैसा पौलुस रसूल ने उनके मुतल्लिक करंथियों के नाम अपने खत में कहा कि मगर उनमें अक्सर से खुदा राजी न हुआ, क्योंकि खुदा उसके कलाम पर एतकाद और फरमाबरदारी से राजी होता है। और आज की किस्त में हम आराम के लफ्ज़ पर गौर करेंगे, जिसका आज हर कोई तलबगार है। जो चीज़ लोगों को जिंदगियों में नहीं है कि आराम क्या है, हम ये कैसे पा सकते हैं, आराम को कैसे हासिल किया जाता है। आज की किस्त में हम यही कुछ जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। भाई आपका शुक्रिया। जैसा कि हम इब्रानियों के खत के चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं, तो चौथे बाब का बुनियादी मौजू क्या है? खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए सरगर्म ना होने के खतरात। और मैं कहूँगा कि लफ्ज़ आराम यहाँ इस बाब में 8 मरतबा दोहराया गया। सही। मैं पहली 10 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बिनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे, चुनाचा उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया। और फिर इस मुकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल न होने पाएंगे। बस जब ये बात बाकी है कि बाज उस आराम में दाखिल हों और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए, तो फिर एक ख़ास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। इस हवाले की शुरुआत मुसन्निफ यूं करता है डॉक्टर फरीद कि हमें डरना चाहिए। क्या डरने की ये तलकीन बाइबल मुकद्दस में खौफ न खाने और खातिर जमा रखने की दूसरी बातों के बरक्स है? जी, एक मुस्बत डर है, पाक डर जो खुदा के कलाम में मौजूद है। अगर हम इस डर को नज़रअंदाज करेंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। जहाँ तक बात है खुदा के कलाम में हमेशा खुदा से डरने की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें उससे डरना है कि कहीं वो हमें कोई धोखा या फिर कोई फरेब ना दे दे। नहीं, ये खुदा की बिगड़ी हुई शक्ल है।
बल्कि इस तकलीम का मतलब है कि हम उससे बहुत एहतराम और ताज़ीम से पेश आएं और उसकी ज़ात की कदर और इज्जत करें और ज़िंदगी उसकी रज़ा से गुजारें। और निजात के लिए यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मसीह के कलाम पर ईमान लाने से हमें अबदी ज़िंदगी मिलती है, जैसे कि खुदावंद यूहन्ना 5:24 में यह वाज़ेह तौर पर कहता है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। सो इससे वाज़ेह हो गया कि इसमें कोई डर नहीं, और इसी खत में मैं शक करता हूँ और मसीह की बातों पर ईमान नहीं लाता, सही, तो वो नाराज होता है। तो इब्रानियों का मुसन्निफ किस डर की बात करता है? मिसाल के तौर पर मेरा बेटा सड़क पर चल रहा है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां हैं और मोटर बाइक्स और साइकिल्स भी हैं, तो मैं उसे कहता हूं कि बेटा ध्यान से चलना, कहीं कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तुम्हें मार ना दे। मैंने उसे गाड़ियों से डराया, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक मुस्बत डर है, क्योंकि ये उसकी हिफाजत के लिए है जी। और यही बात बाइबल की भी है, जो हमें हमेशा इस किस्म के डर की बात बताती है जो हमें होना चाहिए। और मैं यहाँ कुछ आयात का हवाला दूंगा। जरूर। पौलुस रसूल फिलिपियों के दूसरे खत में फिलिपियों की कलीसिया से बात करता है, जिन्हें बैरूनी खतरात लाहक थे, जिन्हें ईज़ा रिसानी का खतरा था और अंदरूनी खतरा भी था, जो कि तकसीम का खतरा था। तो उसने उन्हें क्या कहा? बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी न सिर्फ मेरी खातिर बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कामते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। डरते और कामते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। और वो उनसे इल्तमास करता है कि अपनी जिंदगी डरते हुए यानी मोहतात होकर गुजारें, ऐसा न हो कि खुदा को नाराज करें और उसकी नजर में भले ना हो। अगर मैंने निजात पाली है तो मुझे हर रोज अपने खुदावन मुनज्जी को खुश करने की फिक्र होनी चाहिए। और पतरस ने ईमानदारों से खिताब किया और उनसे कहा, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, तो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, मोहतात रहें और एक ऐसी जिंदगी जीने को यकीनी बनाएं जिसमें आप अजीम बाप की फर्जंदियत में हैं और खुदा बाप के साथ महजूज हों। ये अहम हकीकत है। और दरअसल भाई आयात, खुदा का शुक्र हो कि हम इन चीज़ों का मुताला कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, जिसमें खुदा की रज़ा की खातिर जांफिशानी करने में ईमानदार अदम दिलचस्पी का शिकार हैं, तो हम देखते हैं कि लोग ईमानदार तो हैं, वो दावा करते हैं, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन है और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन अगर एक शख्स ईमानदार है तो उसे सही चाल चलन करने की तौफीक दे। मुझे याद है उस बेवा ने क्या कहा था, जो अंबियाजादों में से एक की बेवा थी, और जब वो अपने मरहूम शौहर के मुतल्लिक अलीशा को बता रही थी कि तेरा खादिम खुदा से डरता था, तो इसका मतलब है कि वो अपने दिल में खुदा की इज्जत करता था, खिलवत और आवाम में भी। तो ये मोहतात रहने की तलकीन है, खुदा से डरने के मुतालिक नहीं बल्कि उसकी ताज़ीम करने के मुतालिक है। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। वो किस चीज से रिहा हुआ? खुदा ने ईमानदारों को एक वादा दिया है और अब मुसन्निफ पढ़ने वालों को कहता है, मुझे डर है कि तुम में से कोई खुदा की बातों को गैर संजीदा ना जाने, नतीजतन तुम इस वादे को बेतकादी से खो देते हो। सही। वो इसी बात को आगे बढ़ाता जो तीसरे बाब के आखिर में है, यानी कि बेतकादी। और फिर वो उनसे कहता है, खबरदार रहो, खुदा की बातों को गैर संजीदा जानना इंसान को उसके वादों की चीजों से महरूम कर देता है जो वादा खुदा ने उनसे किया है। डॉक्टर फरीद, दूसरी आयत में हमारे और उनके बारे में बात की गई है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया। कलाम को ईमान से सुनना, कलाम सुनते हुए ईमान का किरदार है। मसीह ने बोने वाले की तमसील में इस पर बहुत ही वाज़ेह तौर पर बात की और वाज़ेह किया है। उसे 4 इक़साम की ज़मीनों की बात की जिसमें बीज गिरता है। पहली किस्म राह के किनारे की ज़मीन है, जो ऐसे दिल को पेश करती है जो बेफिक्र है,
اور دوسری قسم کی زمین پتھریلی زمین ہے، جس کی وضاحت مسیح نے مرکز کے 4 باب میں یوں کی کہ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے وہ یہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں، اور پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کلام کو خوشی سے قبول کیا، لیکن وہ محض جذبات تھے جو اس وقت ابھر آئے، لیکن ایمان جذبات سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ خدا پر دل سے بھروسہ کرنا ہے جو کہ ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا لیکن افسوس کہ ان میں ایمان نہ تھا، اور کچھ ایسی اور باتیں ہیں یعنی کہ دنیا کی فکر، دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ۔ یہ 3 باتیں آج کل بہت بگڑ چکی ہیں۔ پہلی بات وہ چیزیں یعنی جو ہمیں دنیاوی فکر میں مبتلا کرتی ہیں، دوسرا دولت کی فکر، تیسرا اور چیزوں کی لالچ۔ یہ تینوں کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتے ہیں۔ یہ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتی ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ تو پھر اچھی زمین سے کیا مراد ہے؟ اور اچھی زمین میں بوئے گئے وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں۔ متی کی انجیل ہمیں کلام کو سننے سے پیشتر اسے قبول کر کے ایمان لانے کے متعلق بتاتی ہے۔ سو فہم ایمان میں شامل ہوتا ہے، توبہ کرنے کا رضا کرانا فیصلہ ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے انسانوں کے اندر اچھی زمین ہے، مطلب آپ نے بتایا کہ ان میں اچھی زمین بھی ہے۔ تو اگر تمام لوگ گناہ گار ہیں تو اچھی زمین کہاں سے آئی؟ اچھی زمین کہاں سے آ گئی؟ بالکل جیسا کھیتی باڑی میں ہوتا ہے، ہمیں زمین کو اچھا کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، اور اس میں سے پتھر، خار اور غیر ضروری چیزیں نکال دیتے ہیں تاکہ اس میں بیج بویا جائے، اور وہ کھیت یا زمین جس میں بیج بویا وہ بڑھنے کے لیے تیار ہو۔ صحیح، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بیابان میں آوارہ پھرتے رہے اور ان میں اتنا ایمان نہ تھا کہ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو سکیں۔ ان میں مصر سے نکلنے کا تو ایمان تھا، لیکن بس ان کے پاس یہی تھا۔ ان کا گناہ بے اعتقادی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا جیسے ان کو نہیں ہوا۔ خدا کے کلام پر شک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ بدترین گناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے گناہ ہوتے ہیں۔ اپنی بے اعتقادی کے سبب سے وہ نہیں جانتے تھے کہ ملک کنعان میں کیسے داخل ہوں، وہاں کی نعمتوں کا لطف کیسے اٹھائیں اور کیسے ان سے آسودگی پائیں جو خدا پر اعتقاد سے آتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ وہ اس کے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ واضح طور پر آج ہم بے اعتقادی کے سبب سے خدا کی برکتوں سے محروم ہیں۔ بھائی، تیسری آیت میں لکھا ہے، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ آرام سے کیا مراد ہے؟ اور جب خدا اسے اپنا آرام کہتا ہے تو اس آرام کا تعلق ہم سے ہے یا بنی اسرائیل سے؟ جی ڈاکٹر فرید، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آئیں آرام کے معنی کو نئے عہد نامے کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آرام کا مطلب بیکار پڑے رہنا ہے۔ نہیں، پہلی قسم آرام کی وہ ہے جس کے متعلق مسیح نے کہا، اے بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہاں اس نے یہودیوں کے درمیان پکار کر کہا جو ابدی اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے پر نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوجھ سے دبے ہوئے تھے جو شریعت اور فریسیوں اور تعلیم کا بوجھ تھا۔ سو اس نے ان سے کہا، میرے پاس آؤ، کیونکہ آرام رسم و روایات اور شریعت میں نہیں بلکہ فقط اس کے پاس ہے جسے میں ضمیر کا آرام کہوں گا، اور یہ مسیح کو منجی جاننے سے ملتا ہے۔ تبھی ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں جن کا تعلق خدا کی رضا سے ہے۔ ہمیں صرف مسیح کو قبول کرنا ہے اور وہ ہمیں ضمیر کا آرام دے گا، کیونکہ ایک بے آرام ضمیر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری قسم کے آرام کے لیے بھی مسیح نے
لوگوں کو بلایا۔ جب اس نے قبول کرنے والوں سے کہا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور وہ کس قسم کے آرام کی بات کر رہا ہے؟ یہاں مسیح نے سب کو بلایا کہ اس کی فرما برداری کریں اور آرام پائیں۔ فرما برداری میں ایک اندرونی جنگ ہے، کیونکہ مسیح کی فرما برداری کے لیے مجھے اپنی مرضی ترک کرنی ہوگی، لیکن جب ہم روزانہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو آرام پاتے ہیں اس کی مرضی میں۔ صحیح۔ تیسرا آرام ان کے لیے ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، کیونکہ آج خدمت کی ذمہ داریاں بہت ہیں اور ہم بے آرامی اور تھکاوٹ کا شکار ہیں کہ ہمارے ذہن شب و روز محنت کر کے تھک جاتے ہیں۔ جو مسلسل کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ان ایمانداروں کے لیے مالک کا کہنا وہی ہے جو اس نے اپنے تھکے ماندوں اور غریب شاگردوں سے مرکز 6 میں کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اور میں اسے ذہن کا آرام کہوں گا۔ جی، یہ ضمیر کا آرام ہے اور جان کا آرام ہے، اور ذہن کا آرام ایک اور طرح کا آرام بھی ہے جو کہ ان ایمانداروں کا ہے جو کہ مسیح کی آمد سے پہلے انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں فردوس میں جاتی ہیں، جو آرام کی جگہ ہے، جس کا حوالہ یسایہ 57 میں دیا گیا ہے، جہاں یوں لکھا ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے اور اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ اور ایک اور طرح کا آرام بھی ہے جو آج دکھی اور بے حد مظلوم ہیں، کیونکہ وہ مسیح کے نام اور عزت کے لیے پھرتے ہیں۔ ان سے پولس تھسلنیکیوں کے پہلے باب میں کہتا ہے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو یعنی ایذا رسانیوں کے سبب سے ہمارے ساتھ آرام دے۔ پولس کہتا ہے ہمارے ساتھ آرام دے، کیونکہ یہ جب خدا یسوع ظاہر ہوگا، مصیبتوں اور دکھوں سے بھری ہے۔ جی، جب خدا یسوع اپنے کبھی فرشتے کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں ظاہر ہوگا، ہم اس بقیہ انعام اور خدا کے سب ایمانداروں کے لیے سے صلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک آرام ہے جس کے متعلق چوتھے باب میں بیان کیا گیا ہے، جسے ملک کنعان کے وسیلے پیش کیا گیا، حالانکہ کنعان میں بھی آرام نہ تھا، کیونکہ وہاں بھی انہوں نے جنگ کی۔ جب خدا کے لوگ کنعان میں داخل ہوئے تو ان سے آرام کا وعدہ تھا۔ بالکل۔ عملی طور پر کہوں تو آج ہم سب کے لیے آرام ہے، جبکہ ہمارے پاس مسیح میں وہ تمام برکات بھی موجود ہیں۔ مطلب بطور ایماندار مسیح میں خوشی ہے، مسیح میں روحانی قوت ہے، اور مسیح کی خدمت میں ہم پھلدار ہیں۔ اور جب ایک ایماندار اس قسم کے ماحول میں رہتا ہے جو روحانی طور پر ملک کنعان سے مشابہ ہے تو آرام پاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ آج ہم بہت سے ایمانداروں کو پریشانی میں دیکھتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری خوشی کہاں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میں اپنی شہوتوں اور خواہشوں کو لے کر مسلسل جد و جہد میں رہتا ہوں اور گناہ کرتا ہوں۔ در حقیقت وہ مسیح اور اس میں ملنے والی برکتوں سے محظوظ ہوتا ہے تو وہ آرام کا تجربہ کرے گا۔ وہ میرا آرام کہلاتا ہے، اس دعوت کا کیا مطلب ہے؟ میرا آرام، یہاں میرے سے مراد خدا ہے، اور ہم اس آخری قسم کے آرام یا 7ویں قسم کے آرام کو سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے 6 آرام کا ذکر کیا۔ 7ویں قسم کا آرام ابدی آرام ہے، جب نجات کا کام خدا کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ خدا خود اس وقت کا منتظر ہے اور جس میں وہ آرام کرے گا۔ یقیناً خدا تھکتا نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اس کا کلام وقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی اور گناہ کے سب اثرات جاتے رہیں گے اور اس کے تمام کڑوے پھل غائب ہو جائیں گے، یعنی وہ باتیں جو خدا کو رنجیدہ کرتی ہیں وہ باتیں نہ ہوں گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب خدا دیکھتا ہے جب معصوم ذبح ہوتے ہیں اور ملکوں میں قحط پڑتا ہے، یا پھر کیا وہ خوش ہوتا ہے جب وہ آپ کو مختلف نیوکلیر ہتھیاروں کو بناتے ہوئے دیکھتا ہے؟ ایسا نہ سوچیں کہ خدا کو پرواہ نہیں۔ ہمارا خدا جذبات اور احساسات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دکھ بھرے مناظر اختتام پذیر ہوں گے نئے آسمان اور نئی زمین کے ساتھ جن کے ہم منتظر ہیں۔ جی، اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جیسا کہ پطرس نے اپنے دوسرے خط میں کہا، ان کا کیا ہوگا جن میں راست بازی بسی رہے گی، راست بازی جو کائنات کو انصاف اور سلامتی سے بھر دے گی۔ اور یہ سچ ہے۔ حتمی صورت کی ایک عام سی تعریف ہوگی کہ یہ خدا اور کائنات کے درمیان کامل ہم آہنگی کی حالت ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا اور کائنات کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہوگی، کیونکہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ایسی بات گویا نہ ہوگی۔ تبرنج کی کوئی بات نہ ہوگی۔ خدا کی پاکیزگی میں
اسے رنجیدہ کرنے کی کوئی بات نہ ہوگی، ایسی کوئی برائی نہ ہوگی جس سے خدا کی پاکیزگی متاثر ہو، یا جیسا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی پاکیزگی آرام پائے گی جب دنیا میں کوئی برائی نہ ہوگی۔ جی ہاں، کب؟ بالکل، خدا کے روز ابد میں جس کے متعلق ہم مکاشفہ کے 21ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا تو یوحنا ان چیزوں کا شمار کرتا رہا جن میں ہم آرام پائیں گے۔ ڈاکٹر فرید، چوتھی آیت میں 7ویں دن کے متعلق لکھا ہے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ میں 2 باتوں کا مطلب سمجھنا چاہوں گا، 7واں دن اور خدا کا آرام کرنا۔ صحیح، یقیناً یہاں پر تخلیق کے 7ویں دن کا حوالہ ہے، کیونکہ خدا نے 6 دن آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا جو کہ سبت کا دن ہے، اور لفظ سبت کا عبرانی میں مطلب آرام ہے۔ صحیح۔ جہاں تک خدا کے آرام کی بابت لکھا ہے تو یہ تھکے ماندے کے آرام کی بات نہیں، کیونکہ ہمارا خدا کبھی نہیں تھکتا، ہرگز نہیں، وہ ایسا نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ 2 کرسیوں پر بیٹھا ہے اور آخر میں کہہ دے گا کہ میں آرام کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ آرام کا مطلب جو کچھ اس نے بنایا اس پر نظر کی اور وہ خوش ہوا۔ صحیح۔ جی ہاں، جب اس نے اپنے ہاتھ کے کام کو دیکھا تو وہ خوش ہوا۔ جیسے کہ ایک پینٹر اپنی پینٹنگ دیکھ کر خوش جی ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ اسے سکون سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے کام سے خوش ہوتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور 6 مرتبہ تخلیق کے بیان میں یہ بات دہرائی گئی، اور چھٹے روز خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو تخلیق کیا۔ لہٰذا خدا کے آرام سے مراد اس کی اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوش ہونا ہے۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں۔ چھٹی آیت ہے کہ پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا ہے کہ آج اگر تم اس کا کلام سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج سے کیا مراد ہے جس کا ذکر یہاں 2 مرتبہ کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر فرید، ان آیات میں آج سے کیا مراد ہے؟ آرام کا دن؟ یہاں پر مصنف 2 زمانوں کے بارے میں بولتا ہے۔ پہلا زمانہ یشوع کا ہے، جبکہ اس نے ملک کنعان میں داخل ہونے میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ یہ ایک قسم کا نتیجہ تھا جب وہ کنعانی لوگوں سے جنگ میں جیت گئے اور ان کے ملک پر قبضہ کیا۔ دوسرا 500 برس کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ داؤد کا دور تھا جب اس نے ایک بار پھر آرام کی بات کی، اور اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے۔ جیسے پیشتر کہا گیا کہ اگر آج کے دن تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ سو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ خدا ایک ہی اصول کو دہراتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جب خدا نے یشوع کے ایام میں بیان کیا اور داؤد کے ایام میں دہرایا کہ جب انسان خدا کی آواز کو سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کرے، اور یہی صورت خدا نے اسرائیل کی مملکت سے داؤد کے ایام میں بیان کی۔ جی، انہوں نے ان باتوں پر کان نہ دھرا۔ 95 زبور میں۔ جی، یہ حوالہ زبور 95 میں ہے۔ بنی اسرائیل نے خدا کے کلام کو نہ سنا تو پھر کیا ہوا؟ سلیمان کے بعد بادشاہی کے 2 حصے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی شریعت کو سننے اور ماننے سے انکار کیا، اور ساتھ ہی اور معبودوں کی عبادت کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ 700 قبل از مسیح میں 10 قبیلے اسیری میں چلے گئے۔ صرف یہودا کی سلطنت، جس میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، باقی بچا۔ انہوں نے بھی خداوند کی باتوں کو نہ سنا، سو وہ اسیری میں گئے۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ خدا کہتا ہے میرے لوگ بطور جماعت یا انفرادیت میں ہوں، جب میں انہیں خبردار کرتا ہوں تو وہ ضرور سنیں، کیونکہ نافرمانی کے نتائج سخت ہیں۔ بھائی ایاد، مجھے یاد ہے کہ سیمول کے ایام میں خدا نے ساؤل بادشاہ سے یہ کہا کہ امالیکیوں کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر۔ سو ساؤل نے اجاج بادشاہ کو چھوڑ کر سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، تاکہ شیخی مارے کہ اس نے اس کو شکست دی جی، اور اسے اسیر کر لیا۔ سو دن گزرے، پھر کوئی آیا اور اسرائیل کے سب لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ حمان تھا۔ جی، یعنی آستر کی کتاب کا حمان، اور اس کا پردادا کون تھا؟ حجاج۔ امالیکی بادشاہ حجاج۔ اگر وہ بادشاہ ہلاک ہو جاتا تو حمان نمودار جی، نہ ہوتا، وہ لوگوں کو ہلاک کر ڈالتا اگر خداوند مداخلت نہ کرتا۔ کیا ہمیں اس میں کوئی سبق ملتا ہے؟ جب خدا ہم سے اپنے کلام یا پھر کسی خادم کے وسیلے کسی چھوٹے
یا پھر کسی بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہمیں اسے یہی کہنا ہے کہ اے خدا فرما برداری میں مدد کر، کیونکہ نافرمانی کے نتائج بہت سخت ہیں۔ ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے، جی بالکل۔ کیونکہ آدمی کی فرما برداری بعد ازاں مکمل نافرمانی بن جاتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، اس باب میں بہت ہی گہری باتیں موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ چوتھے باب میں پہلی آیت میں ایمانداروں کو ڈرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے یہ بتائیے۔ یہاں ڈر سے مراد خدا کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اس سے ڈرنا ہے۔ سو یہ ڈر مثبت پاکیزہ ڈر ہے، جیسا کہ پولس رسول نے فلپیوں کے نام خط میں کہا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ تم میں عمل پیدا کرتا ہے اور وہ خدا ہے۔ اور پطرس نے اپنے خط میں کہا، اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ سو ڈر سے مراد فکر کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر فرید، بالکل۔ مصنف نے آرام کے متعلق چند آیات میں بات کی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس باب میں آرام سے کیا مراد ہے اور آج کتنے قسم کے آرام کا ذکر کیا گیا۔ خدا کے قدیم لوگوں کے لیے آرام کا مطلب ملک کنعان میں داخل ہونا تھا، لیکن جس آرام کا ذکر خداوند نے کیا ہے اس میں پہلی قسم کا آرام وہ ہے جبکہ خداوند نے کہا، اے بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ آرام گناہوں سے آزاد ضمیر کا ہے۔ دوسری قسم کا آرام وہ ہے جب خداوند نے کہا، میرا جوا اٹھا لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یہ آرام فرما برداری کے نتیجے میں ملنے والا ہے۔ پھر ایک اور طرح کا آرام ہے ان کے لیے جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو۔ چوتھے قسم کا آرام گنہگار دنیا سے آرام ہے، جبکہ خداوند ان دنیا سے انتقال کر جانے والے ایمانداروں کی بابت کہتا ہے کہ وہ اپنی مشقتوں سے آرام پاتے ہیں۔ پانچویں قسم کا آرام وہ ہے جس میں خداوند تمام ایمانداروں کو ان کے دکھوں کے عوض انعام دیتا ہے۔ چھٹے قسم کا آرام وہ ہے جس میں ایماندار مسیح میں خوشی کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور آخری ساتویں قسم کا آرام میرا آرام کہلاتا ہے۔ یہ اس آرام کا حوالہ دیتا ہے جس کا تعلق ابدیت سے ہے۔ خدا کا روز ابد آمین۔ جی، ابدی ہم آہنگی کی حالت میں۔ آمین۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں کا بہت بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، خداوند یسوع مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے کہتا ہے، اے بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ مسیحی تھکے ماندوں کو آرام دینے کے لیے کافی ہے۔ کون ہے جو ساری دنیا میں تمام تھکے ماندوں کو آرام دے سکتا ہے سوائے ایک غیر معمولی شخص کے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ آج بھی انہیں بلاتا ہے جو تھکے ماندے ہیں۔ اس بلاہٹ کی قیمت بہت بڑی تھی اور صلیب پر جان دے کر اس نے وہ قیمت ادا کی۔ عزیز ناظرین، کیا آپ کو آرام نہیں چاہیے؟ کیا آپ نئے قسم کے آرام کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی اپنے گناہوں اور بوجھ سے آرام کا چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کیجیے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔